बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 15 जनवरी जुमेरात के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने है। अब तक की जो अहम खबरें हैं उनकी तफसील और तज्जिया मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी जो अहम खबर आज, यजीद की बाक़ियात का खात्मा जारी, अडयाला जेल का यजीद तब्दील हुआ, नया सुपरिटेंडेंट कौन है, इसकी तफसीलात बताता हूँ, वजह क्या बनी, और नोटिफिकेशन के खौफ में नून लीग की कांपें टांग रही हैं। अपोजिशन लीडर उम्मीदवार को नाअहल करार देने की वारदात शुरू, और सुहेल अफरीदी ने आज फिर DGISPR को ठीक ठाक रगड़ा लगाया और फौज को अपने असासे जाहिर करने का चैलेंज दिया। मिड टर्म इलेक्शन का मंसूबा भी पाकिस्तान में तैयार हो रहा है। हुक्मरान जमात समेत लीडर अवाम को अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, और वंडर बॉय, सरेंडर बॉय और पिंडी बॉयज, इनके दरमियान मुकाबला। कंपनी को ऑफरें की जा रही हैं, वजारत उज़्मा के बहुत सारे उम्मीदवार भी हैं, और बरतानवी सफ़ीर की अचानक मैदान में एक्शन, बिलावल जरदारी से मुलाकात, और इस्लामाबाद में ईरानी सफ़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक मुलतवी, वजह क्या बनी, और अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर ईरान के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन अरब दुनिया ने किस तरह मुज़ाकरात का मामला शुरू करवाना है। ग्रीनलैंड पर भी आज मुज़ाकरात नाकाम, ट्रंप के, डेनमार्क की फ़ौज ग्रीनलैंड पहुँच गई, और पाकिस्तान जैसे हालात में युगेंडा के इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा के लिए एक इबरतनाक मसहाल के तौर पर सामने आया। इसकी तफसील तो आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेकिन अडयाला जेल, आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिक्र होने वाली, इस वक्त सबसे ज़्यादा खबरों में रहने वाली जेल अडयाला, जो पाकिस्तान की मौजूदा तारीख में सबसे अहम इमारत बन चुकी है, कि यहाँ को मामूली सी खबर भी पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि यहाँ कौम का दिल, उनकी जान बेगुनाह कैद है। यहाँ सबसे हाई प्रोफाइल जेल इसलिए कि इमरान खान कैद में, एक आम से सिपाही से लेकर यहाँ अंदर मौजूद कैदियों तक की मालूमात अवाम जानना चाहती है। इनका महबूब यहाँ बेगुनाह कैद तन्हाई काट रहा है। यहाँ अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम का फैसलाबाद तब्दीली, और फैसलाबाद से साद बेग का यहाँ तब्दीली। इस खबर को क्यों इतना अहम मामला है कि यहाँ गफूर अंजुम वो शख्स है जिसने खान से तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की, रवैया किया, खान की बहनों के साथ बदतमीज़ी की, अदालती इजाज़त के बावजूद किताबें और ज़ाती अशिया नहीं जाने देता। कैद तन्हाई में इमरान खान को रखने में इसका बड़ा अहम किरदार है, कलीदी किरदार है। इमरान खान के खाने, इनके वज़ू में गंदा पानी मिलाना, तहज़ीक आमेज़ सलूक में, ये वही अफसर है जिसे 90 दिन के लिए इमरान खान के दौर में मुअत्तल किया गया। इमरान खान की मुलाकातें, इनके ख़ानदान से मिलना, इनके बच्चों से बातचीत, इन तमाम बातों का बराह रास्त ज़िम्मेदार इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को ठहराया, लेकिन उस पर अमल दरामद करने वाला शख्स गफूर अंजुम, जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने नेल्सन मंडेला रूल्स के तहत 15 दिन से ज़्यादा कैद तन्हाई को तशद्दुद करार दिया। खान की कैद महीनों तक जा चुकी है। ज़हनी दबाव में खान को रखना, और ये देखिए एक शख्स नहीं है गफूर अंजुम, ये इस निज़ाम की अलामत है। अभी साद बेग जो आ रहे हैं उनके बारे में लिंक्डइन प्रोफाइल पे तो इंसानी हकूक़ के मामलात पे, कैदियों के साथ अच्छे सलूक के बारे में अच्छी खबरें। अब अल्लाह जाने ने अडयाला जेल में क्या समझ कर तैनात किया, लेकिन चूँकि अभी तक कोई इनके बारे में मालूमात ऐसी सामने नहीं आई, इस तब्दीली को फ़िलहाल खुशाइन नहीं समझा जा सकता है कि ये जेल मैनुअल के तहत जेल चलाएँगे, बैन अल-अक़वामी क़वानीन के तहत, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक खान के साथ सख्तियाँ, जुल्म और ज़्यादतियाँ गफूर अंजुम जैसा किरदार अदा नहीं करेंगे। ज़ाहिर है खुद नहीं करते, अब पीछे से हुक्म आता है, लेकिन गैर कानूनी अहकामात पर अमल ना करना अपने ज़मीर की आवाज़ पर, और ये पाकिस्तान में हो चुका है। 3 जजेस खान की मुलाकात को लिख कर देते हैं, लेकिन गफूर अंजुम नहीं मानता। तो अब देखते हैं ये साथ साहब मानते हैं कि नहीं। साथ 12 मजीद तबादले भी हैं, और सिपाही भी यहाँ पे तब्दील किए जा रहे हैं। वैसे तो खान के जो भी करीब हो उसे तब्दील किया जाता था। आपको डिप्टी सुपरिटेंडेंट इकराम याद होगा, पता नहीं अभी तक कहाँ है वो। खान से बड़ी शफकत का सलूक करता था, वो उसे मंजर आम से गायब कर दिया गया, रावलपिंडी कमिश्नर चट्ठा की तरह। अब इन तब्दीली के असरात क्या होंगे वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल निज़ाम की बात करें तो ये फेल हाइब्रिड निज़ाम, जिसकी तफसीलात आपको मालूम है, ये नहीं चल रहा। कौमी असम्बली, सेनेट, पाकिस्तान के इदारों के हालात आपको पता है, ना अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में ना सेनेट में, उसके बावजूद धड़ाधड़ बिल भी पास हो रहे हैं, तरमीम भी हो रही हैं, जो दुनिया के कभी किसी मुल्क में ऐसे नहीं होता। और तहरीक इंसाफ को ये बार बार कहते थे, आप अदालतों में क्यों नहीं जाते, ये अपने केसेस अदालतों में जाके लड़े। अब ये अदालतों में केसेस लेके जाते हैं तो अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना के, आपको पता है अभी तक अदलिया ने वो केस ही लगाने की जहमत नहीं की। वो बेमानी बेवकत अदालतें हो चुकी हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह जजेस लगाए जा रहे हैं। अफजल मुजोका की अदालत में जो ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की जिस तरह अरेस्ट वारंट जारी हुए, गिरफ्तारी का हूँ, उसी से आप अंदाज़ा कर लें कि जहाँ गवाह को गिरफ्तार करना चाहिए था, झूठ बोले तो उन्होंने इनकी गिरफ्तारी ऑर्डर। तो इस निज़ाम और इसके बेनिफिशरी का हाल ये है कि हाइब्रिड निज़ाम चूँकि फेल हो रहा है, और सब ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना लें, डिलीवरी बयानियाँ हमें दें। मिड टर्म इलेक्शन की सदाएँ भी शुरू हो चुकी हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी किसी सूरत में इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहते। नून लीग ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात पहले हों, उसके बाद हम सोचेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ बिलाशुबा सरेंडर बॉय के तौर पर काम कर रहे हैं, इसने अपना सब कुछ फील्ड मार्शल के हवाले किया हुआ है। लेकिन स्टैब्लिशमेंट को वंडर बॉय, सरेंडर बॉय नहीं चाहिए, पिंडी बॉय चाहिए।
بلاول زرداری نے بھی اپنا ہاتھ اٹھایا، ایک موقع مجھے بھی دیں، ان سے بھی پہلے وعدے ہوئے، اور جن لوگوں نے گارنٹیاں دی تھی لندن پلان میں وہ بھی ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی جین میریٹ سے آپ کو پتا ہے بڑی اہم ملاقات ہوئی اس کی، اور گلے شکوے بھی ہوئے کہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے بلاول کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے، اور یہ میں آپ کو بڑی محتاط انداز میں خبر دے رہا ہوں، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کیونکہ سب کو یہ لگتا ہے کہ آخری باری ہے، اس بہتی گنگا میں سب اپنا اپنا ہاتھ کم از کم ڈبو لیں، اگر نہیں دھو نہیں سکتے تو۔ زرداری مرنے سے پہلے ایک دفعہ بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، سب سے بڑی خواہش۔ اب دیکھیں یہ فیلڈ مارشلز کی خواہش پوری کرتے ہیں یا نہیں ہوتی۔ ابھی محمود اچکزئی کے حوالے سے ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا، اور یہ مجبوری تھی ان کی، انہوں نے محمود اچکزئی کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے اور عدلیہ کے حوالے سے تقاریر نکلوانی شروع کر دی کہ جی متنازع چیزیں ڈھونڈ کے لائیں جن کی وجہ سے انہیں نااہل کریں۔ ویسے تو دیکھیں یہ اپوزیشن لیڈر بن بھی جائیں تو میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف کے لوگ موجود ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ سڑکوں پر زیادہ مناسب رہیں گے، سڑکوں پر یہ قیادت کریں تو تحریک کے لیے زیادہ ضروری ہوگا۔ ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ انہیں بھی نااہل کرنا اور سہیل آفریدی کو بھی، 9 مئی کے جو کیسز میں فورینسک رپورٹ بنانے کی کوشش تھی جو 20 منٹ میں پکڑی گئی، وہ کوشش یہی ہے کہ کسی طرح ان لوگوں کو ان عہدوں سے ہٹا کے نااہل کر ان کے سر پہ تلوار ٹانگ دی، جیسے شہباز شریف کے سر پہ ہے۔ تحریک انصاف کو اس وقت صرف ایک کوشش کرنی چاہیے، بیانیہ۔ دیکھیں عمران خان جب جیل سے باہر تھے تو صبح دوپہر شام ان کی 3 میٹنگز ہوتی تھیں، پارٹی کو ہدایات دیتے تھے، آج یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، اگلے ہفتے یہ کرنا ہے، ان کا ایک بیانیہ چلتا تھا۔ اس وقت بدقسمتی سے تحریک انصاف کے اندر یہ پالیسی نظر نہیں آ رہی، ان کے رہنماؤں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں کیسے کریں۔ ایسے موقع پر یہ اپنے دماغ سے نہیں سوچ سکتے تو مشورے تسلیم کریں۔ مثال کے طور پر خان کی قید تنہائی پر عمران ریاض نے بھی مشورہ دیا اور میں نے بھی ان کو یہی کہا، اور بھی دوستوں نے کہا، آپ 350 لوگ لے کر سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ جائیں، سارے کے سارے پارلیمنٹیرینز، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینیٹر وہاں دھرنا دے دیں، اس وقت تک دیں جب تک خان کی ملاقات نہ ہو، 2 دن میں معاملہ حل ہو جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو چاہیے کہ ایک ویڈیو پیغام دیں تمام اراکین اسمبلی کو کہ سب کے سب سوموار کے دن سپریم کورٹ کے باہر ہوں، اور اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک اڈیالہ جیل سے خبر نہ آئے کہ خان سے بہنوں کی اور باقی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ 30 گھنٹے نے برداشت کرنے پڑیں گے، مار پیٹ ہوئی تو اور زیادہ بہتر، اگلے دن پھر تیار ہو کے آ جائیں۔ یہ 6 مہینوں کی خان کی اذیت ختم ہو، اگر یہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تنقید بھی ہوگی، سوال بھی ہوں گے، اور کچھ لوگ اس سے آگے بھی جائیں گے۔ تو میری خواہش ہے اللہ کرے سلمان اکرم راجہ صاحب تک پہنچے، اگر آپ لوگ پہنچا دیں یہ پیغام تو بہتر ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت دیکھیں واضح طور پر 2 حصوں میں تو نظر آ رہی ہے، ایک حصہ تو جو سینٹرل لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم، ان کی سیاسی کمیٹی کے 23 لوگ، جس میں بہت سارے تو سزا یافتہ ہیں، منظر عام سے دور ہیں، ان کا کوئی خاص کردار بھی نظر نہیں آ رہا، انفرادی حیثیت میں ان کے نام لکھ دیے گئے، لیکن یہ لوگ کچھ اڈیالہ جیل کے باہر آتے ہیں، اکثریت میں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ مفرور ہیں، سزا یافتہ ہیں، یا خاموشی سے سائڈ بھی ہو گئے۔ ابھی وہ اسد کیسر کے حوالے سے حبیب اکرم نے دعویٰ کیا کہ انہیں محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر باسکر لاہور جانا پسند نہیں تھا، کہ ان لوگوں کو پیچھے کیا جا رہا ہے، وہ استعفیٰ دینے تک تیار تھے۔ سینٹرل لیڈرشپ کے جو لوگ ہیں وہ سہیل آفریدی کے بھی مزاحمتی کردار کو پسند نہیں کرتے، لیکن کے پی کی حکومت قیادت جو ہے اس وقت نوجوانوں کے پاس ہے، احتجاجی معاملات کو لیڈ کر رہے ہیں، فرنٹ پہ ہیں۔ سہیل آفریدی بھی ایک شہید ہونے والے کارکن کے گھر بھی پہنچے، اچھا میسج، اچھا جیسچر، کارکنوں کو پتہ چلنا چاہیے قیادت ان کو بھولتی نہیں، ان کے ساتھ ہے، قربانیوں کے بعد یہ عمل بڑا ضروری ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے جتنی بھی۔ پھر وادی تیرا کے معاملے پر بھی ڈی جی ایس پی آر کو رگڑا اور 2 ٹوک پیغام دیا کہ آپ بھی ذرا اپنے احساس تو دکھائیں، کہاں کتنا کما لیا اب تک بلوچستان سمیت۔ اچھا ان کے بھائی اور وہاں لوکل ایم پی عبد الغنی آفریدی، انہوں نے وادی تیرا گئے تو وہاں باقاعدہ سڑکیں بند کر کے انہیں ان لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی جن کے بارے میں ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگوں پر حملہ کیوں نہیں کرتے، کالعدم تنظیموں کو، اور یہ سہیل آفریدی نے خود کہا کہ ہماری جان انہوں نے خطرے میں ڈالی۔ اور یہ وہی معاملہ جو علی مین گنڈا پور اپنی پریس کانفرنس میں بتا چکا ہے کہ دہشت گردوں کو ہم پکڑتے ہیں، آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس چھڑوا کے لے جاتی ہے۔ اب انہی لوگوں کو مقامی لوگوں کے اندر وادی تیرا میں شامل کیا کہ یہ معاملات کو خراب کریں، اور سیکیورٹی ادارے وہاں لوگوں کو بے توقیر کر رہے ہیں، چیکنگ کے نام پر آنکھوں کے سکینر لگا کر ویریفائی کرنے میں گھنٹوں لگا کے پریشان کرنا۔ اور وہاں کے حالات تو آپ کو پتا ہے، برف باری اس قدر ہے، وہ دیکھیں ویڈیوز ویژولز، وہاں جانور بھی موجود نہیں ہیں، وہاں سے لوگ بیچارے نقل مکانی کر رہے ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ پریشانی میں ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی اصل کوشش یہی ہے کہ وہاں لوگوں کو اس طرح تنگ کیا جائے کہ پھر مقامی لوگوں کے اندر یہ انتشار پیدا ہو سہیل آفریدی اور تحریک انصاف کے لیے، ان کی مقبولیت پر ڈینٹ پڑے۔ تو حالات اگر اس طرح رہے تو پھر آپ کو پتا ہے وادی تیرا اور ڈرون حملے ہوں، آپریشن ہو، یہ رکوانا جتنا علی مین کے لیے ضروری تھا اتنا ہی سہیل آفریدی کے لیے ضروری ہے۔ اس میں پھر حکومت جاتی ہے تو جائے، یہ تو اس علاقے سے ہیں، انہیں بھی صوبائی اسمبلی کے لوگوں کو لے کے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینا ہوگا، پولیٹیکل موومنٹ میں تیزی لانی ہوگی، کیونکہ ہر گزرتا ہوا وقت دیکھیں ان سے بھی سوالات زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔
یہ پرفارم بالکل کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور اللہ کرے ایسے چلتے رہے. لیکن سب سے بڑا خوف اسٹیبلشمنٹ کو انہی لوگوں سے، یہ نوجوان ہیں اور ان کے ساتھ ہی نوجوان جڑا ہوا ہے. اور یہ خوف کتنا ہے اس کا اندازہ کریں کہ عید کے بعد جو 28ویں ترمیم جنریشن زی کا خوف کہا جائے، عمر 25 سال ووٹ کی کرنا، ویسے تو اس کا فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ دیکھیں کتنی بھاری تعداد میں اپنے ووٹ ڈالے. انہوں نے گنے ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے. انہوں نے جیتے ہوئے فارمز کے اوپر تصویریں اور نام اپنے ڈال لی. یہ ترمیم لانے کا اصل مقصد کہ نوجوان طبقے کو بتائیں کہ پاکستان کی سیاست کے دھارے میں آپ کی کوئی جگہ نہیں، انہیں اس میں سے نکال دیں کہ آپ کی آواز، آپ کی ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں، آپ میں سسٹم کا حصہ نہیں ہے. 25 سال تک سیاست کے بارے میں سوچے بھی نہ. اوورسیز پاکستانیوں کے سے کیا 64% نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں. اسی لیے ان نوجوانوں کو اب یہی سوچنا ہوگا، یہی کام ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، انہیں اب کھڑا ہونا ہوگا اپنے حقوق کے لیے، اور لیڈ کرنے کے لیے تو نوجوان ہیں ان کے سامنے. اسٹیبلشمنٹ کے تو حالات دیکھیں ذہنی طور پہ. آپ محسن نقوی کو دیکھ لیں، ایک شخص جسے یہ نہیں پتا کہ 98 نمبر کے پاسپورٹ کا مطلب 31 ممالک میں سفر. 99% ایسے ممالک افریقہ کے جہاں ویزا مل بھی جائے کوئی جانا پسند نہیں کرتا، اور جہاں لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں کے ویزے انہوں نے امریکہ نے بند کر دیے. اور وہ فیلڈ مارشل شہباز شریف، ڈونلڈ ٹرمپ کے فیورٹ، اسے امن کا یہ ایوارڈ دینے جا رہے تھے. 14 مہینے کا اس کا امن کا ایوارڈ کا دیکھے کہ امن پسند اتنا. ایران پہ بمباری، فلسطین میں قتل عام، یوکرین کی جنگ 24 گھنٹے میں ختم کرنی تھی، وہاں مار مار کے ستیہ ناش ہوا ہے. نیٹو کو دھمکیاں دے رہے، جرمنی فرانس سے تلخیاں، گرین لینڈ پر فوج اکٹھی، یورپ کو چیلنج، وینزویلا کے صدر کو گھر سے اغوا کر لیا، کولمبیا بولیویا پر سیاسی مداخلت، میکسیکو کو بار بار دھمکیاں، دیواریں بنانا، امیگریشن کو ہتھیار بنانا، پوری دنیا پر تجارتی پابندی. یہ تنازعات کا مرکز ہے جسے یہ نوبل انعام دے رہے تھے. یہ تیسری عالمی جنگ کے لیے ماحول بنا رہا ہے ٹرمپ، اور فیلڈ مارشل اور شہباز شریف سے دیوتا بنا کر پیش کر رہے تھے. بھلا دیوتا نے ماری ہے لات انہیں، اور دیوتا تو ویسے آپ کو پتا ہے خود بڑی اچھی خاصی لات کھا چکا ہے. ایران سے جو معاملہ آپ کو پتا ہے، سعودی عرب اور قطر کے، اب معلومات ہیں کہ عرب امارات سمیت نے درخواست کی کہ ہمیں ایران کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں، ورنہ تیل کی طلب اور رسد اس معاملے کو نہ چھیڑیں. کیونکہ ایران نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جہاں سے حملہ ہوگا وہاں جوابی کارروائی ہوگی. اور اس جوابی کارروائی میں تیل کے حوالے سے تو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا پچھلے ویلاگ میں، لیکن ایران کی پچھلی جنگ میں نے آپ کو بتایا تھا یہی ہوگا. اب اس دفعہ بھی دیکھیں امریکہ حملے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ رجیم چینج میں بھی ناکام ہو چکے ہیں دوسری دفعہ، کیونکہ وہاں انہیں کوئی جنرل باجوہ نہیں ملا. وہاں ایک جنرل باجوہ مل جاتا تو یہ رجیم چینج بڑے آرام سے ہو گیا ہوتا. ڈونلڈ ٹرمپ کی تو ذہنی عقلی حیثیت تو آپ جانتے ہیں، اس کا تو کوئی پتہ نہیں کہ ایران پہ ذہن کا اس کو دیکھیں تو حملہ شاید کر دیا، لیکن زمینی حقائق کو دیکھیں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ چین، روس، برکس آپ کو پتہ ہے، اور اب جو نیٹو کے درمیان آج مذاکرات ناکام ہوئے، مذاکرات ناکام ہو گئے، وہاں فوجی اتحاد سامنے آ گئے. اب ایران پہ حملہ مشکل ہے، کیونکہ یوکرین کے نام پہ پہلے ایک محاذ کھلا ہوا ہے جو ہے تو اصل میں یورپ کے لیے، لیکن ایران نے ساتھ جو ایٹمی صلاحیت کا دعویٰ کیا اس سے انہیں خوف ہے کہ کہیں حملہ کرنے کی صورت میں اسرائیل کا کیا ہوگا، امریکی مفادات جہاں جہاں عرب ممالک میں وہاں کیا ہوگا. تو یہ اسی لیے معاملہ سارا رکا ہوا ہے. ورنہ اسٹیو وٹکاف، ڈونلڈ ٹرمپ کا مشیر، اور اس کا داماد ماسکو جا رہے ہیں اور یوکرین روس کے ساتھ ایران کا معاملہ رکھنا ہے کہ مذاکرات کا راستہ کھولنا ہے. اب اس میں ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو، پاکستان جیسے حالات رکھنے میں یوگنڈا ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے فوج کے قبضے میں، بدنام زمانہ عیدی امین کا ملک، بدترین ڈکٹیٹر کا، وہ ہٹلر کی طرح بدنام تھا جیسے یا جنرل ضیاء خان، مشرف، ضیاء الحق، ایوب خان تھے یا ابھی ہیں. انتخابات ہو رہے ہیں وہاں، اور یہ وہاں بھی پاکستان کی طرح فوجی مارشل نہیں ہے، ہائبرڈ نظام ہے. حالات پاکستان والے بالکل. وہاں 1986 سے جو صدر 40 سالوں سے ہو گئے ہیں، بظاہر صدارتی جمہوریت ہے، لیکن ظاہر ہے فوج، خفیہ ادارے ریاستی طاقت بنے ہوئے ہیں. اور یوگنڈا کی فوج بھی سیاست میں مداخلت کرتی ہے اور قسمیں بھی کھاتی ہے، پورا الیکشن بھی مینیج کرتی ہے. بین الاقوامی رپورٹس بتا رہا ہوں آپ کو، الیکشن سے پہلے بھی دھاندلی، الیکشن کے دن بھی دھاندلی، اور الیکشن کے بعد بھی نتائج بدلنے کی اور چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیتے. جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو ایسے لگ رہا ہوں پاکستان کے حالات بتا رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر بالکل ایسے ہی ہوا. اب وہاں پہ اپوزیشن میں آ گیا ایک نوجوان لیڈر، بوبی وائن ہے، وہ میوزیشین لیکن عوام میں بڑا پاپولر ہے، عوامی ووٹ بھی بہت ہے، اور یہاں اس کے ووٹ کا مقابلہ ہتھیاروں سے ہے. اب یوگنڈا میں بھی 2 دن انٹرنیٹ بند ہے، اور ایلون مسک اسٹارلنک ایران کو دے رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا بھی جب بند کیا انہوں نے، لیکن یہاں وہ ان کا انٹرنیٹ اس نے بند کر دیا، ڈکٹیٹر حکومت کو فائدہ دیں. تو یہ بتا رہا ہے آپ کو کس کے. لیکن ایک اور اہم بات، الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر وہاں کا بڑا دلیر آدمی نکلا. اس نے کہا مجھے الیکشن سے پہلے بھی دھمکیاں ملی کہ اپوزیشن کے امیدوار جیتے تو انہیں فاتح قرار نہیں دینا، فارم 47 نکالنا ہے.
وہ کہتا ہے میں دھمکیاں نہیں مانوں گا, الیکشن جو جیتے گا اس کا اعلان کروں گا. یہ سردار سکندر سلطان راجہ جیسے شخص کے لیے شرم کا مقام, جو رات 2 بجے غائب ہوئے اور نتائج بدل گئے. ورنہ طریقے سے تو 2-3 سے الیکشن جیتی ہوئی تھی. اور آخر میں چاند تارا پارٹی کا ایک اور ظہور ہوا, ایک صحافی کے نام پہ بنائی. وہ اچھا نام ہندوستان کی جماعت عام آدمی پارٹی سے ادھار لیا, جھنڈا چاند ستارہ اور لال رنگ ترکی سے لیا, منشور MKM کے بانی الطاف حسین سے لے لیا کہ جی کوئی سیاسی عہدہ نہیں لوں. اور بھائی ملے گا تو تب لیں گے نا. اور منشور کے بعد جماعت میں جیسے ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ نے تحریک استحکام بنائی, تحریک انصاف پیٹریوٹ بنائی, مصطفیٰ کمال کی وہ سرزمین پاک سرزمین بنائی, تحریک استقلال ماضی میں بنائی, IJI بنائی, قومی اتحاد بنایا, مسلم لیگ کاف بنائی, مسلم لیگ نون بھی بنائی. اب ان کا بھی ظاہر ہے وہ حال تو اسی طرح کی نظر آ رہا ہے جس طرح کی جماعتوں کا. بہرحال انہوں نے کوشش کی ہے ایک, اور قسمیں اور کلمے پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. بہرحال پاکستان کی عوام بھی نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.